बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद तमाम देखने वालों के लिए। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए 2 दिन जो है वो बहाल कर दिए, यानी कि मंगल और जुमेरात का दिन उन्होंने बहाल कर दिया। ये भी बताया है कि बहुत सारे लोग हैं जिस तरह से मुलाकात के लिए जाते हैं तो फाइनली जो नाम होंगे वो सलमान अकरम रादर साहब की तरफ से जाएंगे, क्योंकि वो इमरान खान साहब के कोऑर्डिनेटर हैं और जो नाम उनकी तरफ से आएंगे वही मुलाकात होगी। लेकिन साथ साथ जो कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं उन्होंने ये भी कहा है कि मुलाकात करें और घरों को जाएं, निकल के क्या ज़रूरत है आपको शो बनाने की। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मीडिया टॉक यानी कि खान साहब से मुलाकात के बाद जो मीडिया टॉक होती है एक रस्मन, उसके ऊपर भी पाबंदी लगा दी है, उसका हुक्म उन्होंने जारी कर दिया है। इसके ऊपर बात करेंगे, मगर अवाम जो है वो बड़ी मायूस नज़र आ रही है क्योंकि हुकूमत ने एक बहुत ही बड़ा ऐलान किया था और अवाम नज़र टिकाए बैठी थी कि हमारे सामने कब ये वादा वफा होता है। 23 मार्च आया और गुजर भी गया, लेकिन जो आवाम को कहा गया था कि जी बिजली की कीमतों में कमी आएगी, वो कमी की नवीद सुनने से आवाम के कान जो है वो महरूम रहे। आमिर साहब, आवाम तो मायूस है ही, जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं हर गुजरते दिन, हर गुजरते लम्हे, हर गुजरते घंटे में जो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, इन आवाम की जो मायूसी ख़त्म करनी और उम्मीद देनी है वो इन्हीं पॉलिटिकल जमातों ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने देनी है। मगर ये लोग तो अपने सिर्फ ज़ाती मसाइल के अंदर घिरे हुए हैं, आवाम का तो कहीं दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है। हालात की अक्कासी जो है ना वो आपके इंट्रो ने की है कि आपने प्रोग्राम शुरू इस बात से किया कि इमरान खान को जो है अदालत ने 2 दिन की मुलाकात की इजाज़त दे दी है। और वो अब ये क्या इशू है इस वक्त जो मुल्क को मसाइल दरपेश हैं, और उसके अंदर भी पैटीनेस ये है कि मुझे नहीं समझ आई कि अदालत ने ये फ़ैसला जो किया है, उन्होंने कहा जी मुलाकात हो सकती है मगर कोई बाद में प्रेस टॉक नहीं करेगा, मीडिया टॉक नहीं वो कर सकते। अब मुझे नहीं समझ आती कि जज साहब का या अदालत का क्या काम है कि वो किसी को मना करें। अदालतें जो बुनियादी हकूक प्रोटेक्ट करती हैं, कैदियों के, कन्विक्टेड कैदियों के भी हकूक होते हैं, और अदालतों का काम होता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और लोगों की जो ये आज़ादियाँ सलब की जाती हैं उसको बहाल करवाना, परवान चढ़ाना। मगर यहाँ ये जो अदालत का मुझे नहीं समझ आई। मगर ये बहस ये है इस वक्त जो आज ज़्यादातर मैं देख रहा टीवी के प्रोग्राम यही हो रहे हैं कि देखें इजाज़त मिल गई तो वो बात हो सकेगी, नहीं हो सकती, ख़ानदान वाले कर सकेंगे, वकील नहीं कर सकेंगे। अब इस वक्त जो है दुनिया किधर जा रही है, जो दुनिया के मसाइल चल रही हैं इस वक्त, एक पूरी इंटरनेशनल जो है ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर और रीअलाइनमेंट हो रही है। वो जो 70 साल 100 साल के बनाई हुई जो अलाइंसेस थी वो टूट रही हैं, बन रही हैं, और उसके हमारे पे मुस्कुरात है, असरात हैं। हमारा सबसे बड़ा इस वक्त इशू जो है वो सिक्योरिटी और इकोनॉमी है। सिक्योरिटी का इशू जो है बहुत ही गंभीर है। हम दुनिया में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं दहशतगर्दी के वाक़यात में, तवत्तर के साथ वो आते हैं। वो अलहदा बात है कि जिस दिन खुदा न खास्ता कोई बड़ा वाक़या हो जाता है, जाफर एक्सप्रेस जैसा हमला हो जाता है, तो हम छोड़ के उसके ऊपर बात करते हैं। जो ही 2-4 दिन गुजरते हैं हम फिर भूल जाते हैं। उसके हल के मतलब जो है ना माहौल नहीं है निकालने की। बड़ी अच्छी बात है कि पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने एक इजलास बुलाया, ब्रीफिंग भी दी, मगर पीटीआई उसमें शिरकत नहीं कर सकी। अब उसके ऊपर कंसेंसस नहीं है। बाहर ये मैसेज गया है कि ये इस मुल्क के अवाम, सियासतदान, सियासी पार्टियां, पार्लियामान जो है वो अपने इतने बड़े मसले के ऊपर एक पेज पर नहीं है। अब ये इतनी पोलराइज्ड हो गई है कि हर एक केस के ऊपर तशरीह अपनी है। वो कहते हैं जी हुकूमत का कसूर है कि क्यों नहीं उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की इजाज़त दी। पीटीआई वाले कहते हैं कि जनाब ये करवा देते तो क्या था। हुकूमत कहती है कि जनाब इनको फिर भी इसको मशरूत नहीं करना चाहिए था। हकीकत ये है कि इस वक्त मुल्क के सिक्योरिटी की बड़ी सिचुएशन ख़राब है, मगर हम उसके ऊपर बात दी। उसी से लिंक्ड है आपकी इक़्तिसादियात, इकोनॉमी। इस वक्त जो है पूरी दुनिया में जो ये ट्रेड वॉर और ये जो चल रहा है उसके हर मुल्क इस वक्त कोशिश में है कि बच के कैसे निकलना है, अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कैसे करना है, पॉलिसी में क्या तब्दीली आएगी। ख़ास तौर पर हमारे जैसे जो ये हाथियों की लड़ाई के अंदर चूंटियाँ हैं, हम एक छोटी सी चूंटी हैं इकोनॉमी वाइज, तो अपने हम बहुत वल्नरेबल हैं। हम छोटी सी अगर पेट्रोल, बड़ी किस्मत की बात है, अच्छी बात है वक्ती तौर पे, वो
وہ اپنی 2-4 سال کی نچلی طے تک آیا ہوا، بہت سستا ہوا ہوا ہے، ابھی 70 کے قریب ڈالر کے قریب بیرل ہے، جو کہ بہت ہی تھوڑا ہے. 140-50 پہ بھی ہم نے 2-4 سال پہلے دیکھا چلا گیا تھا. پٹرول سستا ہے، مگر ہمیں نہیں پتا کہ ہم نے پٹرول کل کو مہنگا ہو جائے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو اکانومی جو فصلیں ہیں ان کی کوئی نہ گندم کی ٹھیک رپورٹ آئی ہے، نہ ہی کپاس کی ٹھیک آئی ہے، تو ہمیں یہ امپورٹ کرنی پڑیں گی. اگر اس کے ریٹس اوپر نیچے ہو جاتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے؟ اکانومی کی ایک ہوتی ہے ڈے ٹو ڈے آپ کی بیلنس شیٹ، ایک ہوتے ہیں اوور آل فگرز. اسٹیٹ آف دی اکانومی یہ ہے کہ ہماری بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کیونکہ ہماری لارج سکیل مینوفیکچرنگ ابھی بھی 1.8 کے قریب منفی میں ہے، جس کا مطلب ہے انڈسٹری نہیں چل رہی، اس کے ساتھ بے روزگاری جڑی ہوئی ہے. بے روزگاری جو ہے کہ فگر جو ہے وہ لاسٹ جو میں نے چیک کیے تھے 10.8%، 8 سے 11% تقریباً جو ہے نا بڑھ چکی ہوئی ہے. اور اس کے اندر کوئی 2 کروڑ نوجوان ہیں جو اس وقت بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ڈنکیاں مار کے باہر دوڑ رہے ہیں. ان کا جو ہے پاورٹی 44% کے قریب ہے. اس کے بعد ویجز، اجرت جو ہے وہ 20% کم آ گئی ہے. جو ہم یہ کہتے ہیں کہ مہنگائی میں بڑی کمی آئی ہے، مہنگائی میں نہیں، لوگوں کی قوت خرید ختم ہو گئی ہے، پیسے ہی نہیں ہے کچھ خریدنے کا. تو وہ جو یہ تو مسائل ہیں لارجر میکرو جو اس وقت مرتب کی صورتحال ہے. مائکرو میں یہ ہے کہ ہم ڈیپینڈنٹ ہیں ابھی بھی IMF کی ٹرانس جو ہے کہ یہ ہماری قبولیت ہو جائے کسی طریقے سے. شرائط ان کی پوری کریں گے تو وہاں تک پہنچیں گے. وہ جب تک ایکچولی حکومت جو ہے بڑی مثبت ہے کہ یہ ہو جائے گا، ہمارا بھی دعا بھی ہے اور خیال بھی ہے کہ شاید یہ ہو جائے گا، مگر جب تک یہ ہو نہیں جاتا اس وقت تک آپ سانس نہیں سکون کا لے سکتے. کیونکہ پچھلی دفعہ جو تھا وہ ہوتے ہوتے 7-8 ماہ لگ گئے تھے. ابھی ہم 7-8 ماہ تو چھوڑے، 7-8 دن اور 7-8 ہفتے بھی نہیں اس کے اندر مؤخر ہونا برداشت کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں. اور گورنمنٹ نے جو ہے ابھی جو لیٹسٹ خبر آئی ہے کہ آج کی ڈان کی فار ایگزامپل ہمارے دوست خلیق کیانی صاحب کی خبر ہے کہ IMF shoots down plan to cut power tariffs for now. کہ گورنمنٹ نے جو جس طرح اپنی ابتدائیے میں دے رہے تھے کہ بتایا تھا کہ جناب 23 مارچ کو بہت عظیم الشان قسم کے اعلانات ہوں گے، بجلی کی قیمت جو ہے وہ 8 روپے فی یونٹ کم کر دی جائے گی. لوگ 23 مارچ، کیونکہ بجلی سب سے بڑا مسئلہ ہے. عامر صاحب کلاک نے رات کے 12 بجائے، لوگ 23 مارچ کے لیے اٹھ کے بیٹھ گئے. دیکھنا تھا سب نے کہ کیا حالات ہیں. لوگ اسی سے سب سے زیادہ تنگ ہیں. فاقہ بھی ہو جاتا ہے، گیس کے بغیر بھی گزارا ہو جاتا ہے، بجلی کے بغیر نہیں ہو سکتا. کیونکہ اور نہیں کچھ تو غریب آدمی نے پانی کی موٹر چلانی ہوتی ہے، اس کے لیے پانی اوپر آنا ہوتا ہے، پانی سے بغیر سے گزارا نہیں ہے. تو یہ پوری قوم امید لگا کے بیٹھی تھی کہ چلو 20-25 چھوڑو، 8 روپے فی یونٹ جو ہے نا وہ بتایا گیا تھا کہ کم ہوگا. ابھی بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ IMF نے تجویز رد کر دی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنی اوقات میں رہیں، آپ یہ ریلیف دے ہی نہیں سکتے ہیں عوام کو جو آپ کی صورتحال ہے. سو یہ ان کے کہنے پہ یہ اعلان نہیں ہو سکا. اور 15 مارچ کو پٹرول قیمتوں میں 13 روپے کی کمی کی تجویز پر جو عمل کی بجائے موجودہ قیمتیں برقرار رکھی گئی. جس طرح دنیا بھر میں بتا رہا تھا کہ پٹرول کی قیمت کم ہوئی بھی انٹرنیشنل مارکیٹ میں، تو یہ امید کیجیے ان کو 13 روپے کے قریب کم کرنے چاہیے. اور یہ کم نہیں کر رہے کیونکہ ان کی ٹیکسوں کی شارٹ فال ہے، یہ وہاں سے پورا کر رہے ہیں. تو یہ 10 روپے بجائے اس کے کہ کم 13 روپے کرنے کے، انہوں نے 10 روپے لیوی اس کے اوپر ٹیکس بڑھا دیا ہے تاکہ یہ موجودہ قیمت ایسے ہی رہے. سو پٹرول آپ کا نیچے نہیں آ رہا اور بجلی کے اندر بھی کوئی ریلیف فی الحال بجلی کے اندر بھی وہ نہیں دے رہا. اور رمضان کا مہینہ ہے جو آج اب لیٹسٹ وہ آئی ہوئی ہے کہ ہائی ویز کے اوپر، موٹر ویز کے اوپر جو ہے نا ٹول ٹیکسز جو ہے نا وہ بڑھا دیے ہیں. سو لہٰذا ایک طرف وہ آج میں سن رہا تھا ریلوے کے اندر انہوں نے 20% جو ہے 3 دن کی عید کی چھٹیوں پہ کرایہ کم کیا ہے. مگر جو لوگ سڑکوں پہ جائیں گے، بسوں میں، گاڑیوں میں، ویگنوں میں، ان کو یہ سہولت میسر نہیں ہے. ان کی ہمیشہ کے لیے جو ہے نا خوفناک قسم کے
ٹول ٹیکسز بڑھا دیے ہیں اور کرائے بھی آٹومیٹکلی جو ٹول ٹیکس بڑھ جائے گا جو اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پہ لاسز ہیں. سو عید کا تحفہ انہوں نے یہ دیا ہے جو 23 مارچ کو تو نہیں آیا تو وہ یہ کر رہے ہیں کہ جناب آپ کے ٹول ٹیکس بڑھا دیں گے. مزید قوم کو کون کون سے تحفے جو ہیں وہ میسر آ سکتے ہیں, کیا کچھ ہونے جا رہا ہے, اقتصادیات کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اس وقت مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم صاحب نے ہمیں جوائن کیا. بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب, تھینکس سو مچ آپ کے وقت کے لیے. عامر صاحب انہی سے عید اور آنے والے مزید تحفوں کے بارے میں بات کر جی, میں مزمل کی خوبی یہ ہے کہ یہ بڑی آسان الفاظ میں جو ہے نا اقتصادی جارگن سمجھا لیتے ہیں, کیونکہ گورنمنٹ تو بہت مثبت ہے اور بہت زیادہ پر امید ہے, روز نئے نئے دعوے کر دیتے ہیں. آج بھی پرائم منسٹر نے جس طرح خاص طور پہ پاکستان کی فصلوں کے متعلق اور زراعت کے متعلق بڑی بڑی باتیں کی, اور میرے سامنے یہ فگرز پڑھنے میں پریشان ہو رہا تھا کہ یا ان کے لوگ ان کو بتاتے نہیں, یا یہ اخبار پڑھتے نہیں ہیں, یا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا اس وقت کسان کتنا پریشان ہے. مگر میں فی الحال مزمل آپ سے آئی ایم ایف کے حوالے سے سمجھنا چاہوں گا کہ یہ ہمیں گورنمنٹ تو بڑی کافی عرصے سے پر امید ہے کہ یہ ہو گیا, پر اب جو لیٹسٹ آئی ہے کہ جو الیکٹریسٹی ٹیرف جو تھا 8 روپے فی یونٹ, یہ کہہ رہے تھے کہ جی بجلی کم کی جائے گی, اب بتایا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف کے کہنے پہ وہ ریلیف نہیں دیا جا رہا. تو یہ کیا تھرو ہو جائے گا آئی ایم ایف, ابھی بھی رکاوٹیں ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عامر صاحب, بات یہ ہے کہ نہ ان کے ہاتھ میں کچھ ہے نہ ان کے پلے کچھ ہے, صرف جو ہے یہ باتیں کرتے ہیں. اور وہ جو ہے نا وزیر اعظم صاحب ایسے افسردہ اور ایسے سیریس ہو کے بات کرتے ہیں کہ جیسے کہ مطلب وہ کتنی حقیقی بات کرنے جا رہے ہیں. ابھی زیادہ دور نہ جائیں, 15 مارچ کو جو ہے اعلان ہو رہا تھا کہ بجلی جو ہے پیٹرول کی قیمتوں میں 14 روپے کی کمی آ جائے گی, لیکن ایک دم جب پیٹرول کی قیمتوں کا جب آیا سامنے تو رد و بدل جو ہے کچھ نہیں کیا, نو چینج رکھا. اور جب اس کی ہم نے کھوج لگائی اسی وقت پتہ لگا کہ پیٹرولیم لیوی جو حکومت فی لیٹر میرے سے اور آپ سے اور عوام سے لیتی ہے 60 روپے فی لیٹر, وہ بڑھا کے 70 روپے فی لیٹر کر دی ہے, اور عوام کو اس کا ریلیف نہیں دیا جا رہا. جیسے اس پہ بات ہوئی تو وزیر اعظم ہاؤس سے یہاں سے ایک پیغام جاری ہوا, اور وہ پیغام یہ جاری ہوا کہ 23 مارچ کو ایک شاندار قسم کا پاور پیکیج آ رہا ہے. وزیر اعظم صاحب 8 روپے فی یونٹ کا عوام کو ریلیف دینے جا رہے ہیں, اور اس وجہ سے یہ جو 10 روپے ہیں یہ وزیر اعظم صاحب نے جو ہے پیٹرول کی قیمتوں میں بڑھا دی ہے پیٹرولیم لیوی کی شکل میں, اور جو ہے عوام کو ریلیف دیا جائے گا. یہ اربوں روپے کا, اور آئی ایم ایف کو سمجھا دیا گیا ہے کہ ہم بجلی کی قیمت نیچے کریں گے, اور جو ہے بجلی کی قیمت جب نیچے کریں گے تو اس کا نقصان ہم پیٹرول کی قیمتیں جو ہے نا کم نہ کرنے سے کریں گے پورا. آج جب کل رات کو 23 مارچ گزر جاتی ہے تو مجھے ہی خیال آیا سب سے پہلے, میں نے کہا یار 23 مارچ کو تو ایک اعلان ہونا تھا, تو وہ 23 مارچ کو اعلان تو نہیں ہوا. وزیر اعظم صاحب کا ایک نظر آیا کہ وہ ایک انہوں نے میٹنگ کی ہے جس میں وزیر توانائی بھی تھے اور ایک احد چیمہ صاحب بھی تھے, اور جو محمد علی صاحب ہیں وہ آن لائن جوائن کیا, اور بڑا تبادلہ خیال کیا. اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے کہا کہ ابھی تک آئی ایم ایف سے اپروول نہیں ملا, اور بہت سارے ایف اینڈ بٹس ہیں جس کی وجہ سے یہ ابھی پیکیج نہیں دیا جا سکتا. تو عوام کو آپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جب پچھلا بجٹ پاس ہوا تھا اس بجٹ پہ جو ہے اورنگزیب صاحب نے اور حکومت نے یقین دہانی کرائی تھی کہ 70 روپے فی لیٹر ہم پیٹرولیم لیوی لیں گے. یہ اس بجٹ کی بات ہوئی ہے. جب آپ کو 70 روپے کرنا پڑا تو اس وقت آپ نے کہا کہ ایک ہفتے بعد جو ہے بجلی کا پیکیج کے اندر عوام کو اس کا ریلیف دے دیا جائے گا پیٹرول کی قیمت کی شکل میں, اور کل جو ہے وہ دن بھی گزر گیا. تو وزیر اعظم صاحب کی اور ان کی جو حواریوں کی سوچ یہ ہے. پھر اسی طریقے سے روزانہ آ جاتا تھا کہ جی ٹیکسز کی شرح میں بھی کمی ہو رہی ہے, جس میں جو ہے ریئل اسٹیٹ کے ٹیکس میں بھی شرح میں کمی ہوگی, اور وہ جو ہے ٹیکس کم کر کے جو ہے تاکہ ریئل اسٹیٹ میں ٹرانزیکشن ہو. آج اخبار میں آ جاتا ہے کہ جی آئی ایم ایف نے وہ جو ہے کہہ دیا کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. پھر آ جاتا ہے ایک دم کہ جی مارچ کا مہینہ چھوٹا ہوگا, عید کی چھٹیاں آ رہی ہیں. عید کی چھٹیاں سر کہاں سے آ رہی ہیں؟ تقریباً جو ہے سنڈے تک 30 تاریخ ویسے ہی ہو جانی ہے. تو وہ جو ہے اس مہینے کا ٹیکس ٹارگٹ جو ہے وہ حاصل نہیں ہو سکے گا. تو آئی ایم ایف سے اس کا بھی ویور لے لیا. آئی ایم ایف نے کہا ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی. آپ کو یاد ہوگا یہ وہی حرکتیں ہو رہی ہیں
جو پچھلے پروگرام میں جب اسحاق ڈار صاحب نے ایک دفعہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے بول دیا تھا جا کے کہ جی ہمیں آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو بجٹ نہ دیں, آپ کا خسارہ بڑا, الیکشن نہ کرائیں, آپ کو یاد ہوگی یہ بات. پھر اس کے بعد ایک دم آ گیا کہ آئی ایم ایف پروگرام نہیں دے رہا, وہ ہمارا میزائل پروگرام وہ چاہ رہے ہیں کہ ختم کرتے. اسحاق ڈار صاحب نے اسمبلی میں کھڑی ہو کے بات کر دی تھی. تو یہی پوزیشن واپس آ گئی ہے. وزیر اعظم صاحب کو نہ دن کا پتہ ہے نہ رات کا پتہ ہے. لوگ لا کے کھڑے کر دیتے ہیں 3 مہینے سے, ہر مہینے جو ہے وہ پہلے امریکن آیا تھا, وہ پتہ نہیں گینٹری کیا نام تھا, کہ وہ امریکہ سے آیا ہے اور پیسے لا رہا ہے. پھر اس کے بعد اگلے مہینے جو ہے سعودی عرب کے لوگوں کو, یو ای کے لوگوں کو کھڑا کر دیا. اور ابھی آخری آپ کو یاد ہوگا کہ آذربائیجان سے جو ہے وہ پہلے یہ گئے تھے آذربائیجان, پھر ادھر آ کے معاہدے ہوئے تھے. یار آپ ریالٹی کو ایکسپٹ کریں کہ اگر آپ نہیں لا پا رہے تو اس کے آلٹرنیٹ لائیں. اب آپ نے زراعت کی بات کی, میں ایک منٹ ذرا میں پروفیسر صاحب اگر میں تھوڑی سی تفصیل بتا لوں کہ آج کی میں, آپ اپنی خبر بتائیے گا, میں اپنی خبر میرے سامنے جو پڑھی ہوئی پڑھ دوں. آپ ذرا پرائم منسٹر کا جو شروع میں ابتدائیے میں آپ نے پروگرام لایا کہ ان کا کانفیڈنس, ان کی خود اعتمادی اور ان کے دعوے ذرا سنیے گا, اور زمینی حقائق بتاتے ہیں آپ کو کہ آج بڑی خوفناک تکلیف دہ ہے. پورا پاکستان میرا خیال اس سے پریشان ہوگا اور ہونا چاہیے کہ اتنی سخت خوش سالی ہوئی ہے کہ اس وقت جو ہے منگلہ ڈیم اور تربیلا ڈیم ہے وہ بالکل ڈیڈ لیول پہ جا چکے ہوئے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پانی کی جو ہے تقریباً فگر اس کے اندر بتایا جو جا رہا ہے کہ یہ 40 سے 60% جو ہے وہ کمی پانی کی آ رہی ہے. اور اس کے اندر انہوں نے کہا جی اس سے جو کاٹن ہے اس کی پہلے ہی فگر بتایا جا رہا ہے. جنرز یہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً جو ہے 33% جو ہے نا کمی ہوگی. اب کہہ رہے ہیں کہ خوش سالی سے یہ مزید فکر جو ہے نا کم ہو سکتا ہے. جی مزمل, اب آپ کے پاس جو خبر ہے نا آج کی وہ شیئر کر لیں اور اس پہ ذرا تبصرہ فرما دیں. جی اب آج کی خبر یہ ہے کہ کاٹن کراپ جو ہے 41% ٹارگٹ ہدف سے نیچے آئی ہے. 10.5 ملین بیلز کا جو ہے ہدف تھا, اور وہ جو ہے 6 ملین بیلز پہ یعنی 60 لاکھ گاٹھیں آئی ہے. اور اس میں جو حیرت کی بات آپ کو میں بتاؤں کیا ہے, سندھ نے اپنے 72% ہدف پہ جو ہے کاٹن کراپ پروڈیوس کی ہے. پنجاب کی 50% سے نیچے پنجاب کی. یہ جو اب ماحول بنایا جا رہا ہے, یہ جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں کہ تربیلا میں پانی نیچے آ گیا ہے, منگلہ میں پانی نیچے آ گیا ہے, یہ آپ کو پتہ ہے کس لیے ماحول بنایا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ اس سال پاکستان میں تاریخ کی سب سے کم گندم کی کراپ لگی ہے. آزاد تخمینہ کہہ رہے ہیں کہ 18 سے 20% کم علاقے پہ گندم لگائی گئی ہے, لیکن حکومت کے اپنے اعداد و شمار کو 11-12% کی بات کر رہے ہیں. اور اب اس میں ماحول کیا بنایا جا رہا ہے, کیونکہ وہ پچھلے سال انہوں نے جو کسان کا معاشی قتل کیا تھا, کسان جو ہے برباد ہو چکا ہے, اس کے پاس وسائل ختم ہو چکے ہوئے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی پانی کے ڈیٹ لیول اور پانی کی نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے فصل کم ہوگی. یہ وزیر اعظم پتہ نہیں کون سی دنیا کی باتیں کرتے ہیں کہ کسان جو ہے نہ صرف یہاں پہ بجلی وہ فصل پیدا کرے گا بلکہ سرپلس بھی دے گا. ایک تو چلے خشک سالی ہے, پانی کی شارٹیج ہے, مگر جو مین میڈ یہاں ڈیزاسٹر ہو رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے کسان کا فی الحال مسئلہ یہ ہے, کاٹن کی فصل کے لیے ان کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, ان کو بیج چاہیے ہوتا ہے. اس وقت فی الحال مارکیٹ کے اندر بیج کی بہت سخت کمی ہے, سرٹیفائڈ بیج کی خاص طور پہ. اس لیے لوگ وہ جو نمبر 2 قسم کا بیج ہے وہ لے رہے ہیں, نہ ان کے پاس انشورنس ہے, نہ ان کے جو قرضوں کی باتیں سن رہے تھے وہ ہوا میں ہیں. اور اس وقت اس کا جو مزید یہ جو بھی فگر آپ 41% کا بتا رہے ہیں, اگر یہ حالات رہے تو اس سے بھی خدا نہ خواستہ نیچے جا سکتا ہے. پلیز جاری رکھیے. اب چینی, عامر بھائی چینی کی بات کر لیں نا. چینی میں انہوں نے کیا برا حشر کیا. آپ کے ساتھ بھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا, جب انہوں نے پہلا 1 لاکھ ٹن کا اعلان کیا تو اس وقت انہوں نے شرط لگا کے رکھی کہ 140 روپے سے اگر 2 روپے اوپر گئی قیمت تو ہم چینی کی ایکسپورٹ روک دیں گے. انہوں نے جو ہے 1 لاکھ ٹن اس وقت ایکسپورٹ کی. اس وقت خیبر پختونخوا کے حصے میں آئے کہ 9000 ٹن یہاں سے بھی برآمد ہونی تھی, ہم نے اس کی مخالفت کر دی, ہم نے نہیں جانے دی. ہمیں باقاعدہ اسلام آباد سے سفارشیں آنے لگی کہ جب وفاقی کابینہ میں اس کو وہ کر دیا, اپروو کر دیا تو آپ بھی کر دیں. ہم نے کہا نئے سیزن سے پہلے نہیں کریں گے. یہ بھی ہو رہا تھا, 5 لاکھ ٹن کی انہوں نے پھر اجازت دے دی. اور 5 لاکھ ٹن کی اس وقت اجازت دی جب پتہ یہ لگا کہ زمین پہ اس سال گنے کی فصل اچھی نہیں آ رہی.
پھر انہوں نے جو اس کو اجازت دے دی تو 7,57,000 ٹن جب ایکسپورٹ ہو گئی تو اس کے بعد جو ہے شوگر کی کمیٹی بنا دی اور اس میں اسحاق ڈار صاحب نے جو ہے بڑا کام کیا. 165 روپے پہ جو ہے نا اب کہہ رہے ہیں کہ جی 165 روپے سے جس نے اوپر چینی کی ہم اس پہ کاروائی کریں گے. آپ کو پتہ ہے ایک اور جو تحفہ ان کا ہے مور اوور بھی بتا دوں کہ عید کے موقع پہ آج ہی فار ایگزامپل یہ خبر بھی چل رہی تھی کہ پرائم منسٹر کی نگرانی میں اندر ایک میٹنگ ہوئی اور جو رمضان پیکیج جو ہے اس کی شفافیت اور اس کی اعلیٰ جو ہے عمل درآمد کے اوپر ایک دوسرے کو شاباش دی جا رہی تھی. اور رمضان تو گزر چکا, لوگوں کا جیسا کیسا بھی ابھی ایک ہفتہ صرف غالباً رہ گیا ہے. مگر ایک تحفہ اور دے دیا گیا ہے انہوں نے کہ جو ٹول ٹیکس بڑھائے ہیں کہ این ایچ اے کے نیشنل ہائی وے پہ بھی اور موٹر ویز کے اوپر بھی وہ خوفناک قسم کے اضافے کر دیے ہیں کہ گاڑیوں کے ٹول چارجز کے اوپر جو ہے نا 70 روپیہ, ویگنوں پہ 150 روپے, بسوں پہ 250 روپے ہوں گے. اس طرح ہی جو ہے یہ میں آپ کی توسط سے ایک بات کرنا چاہوں گا. یہ فگرز چل رہی ہیں نیچے کہ دیکھ لیں کہ پشاور سے لے کے کراچی تک جو بھی عید کی چھٹیوں پہ آئے گا جائے گا وہ اس کا کرایہ تقریباً ڈبل ہو جائے گا. جب تک چوتھی مرتبہ ہے رواں سال میں چوتھی مرتبہ. صرف میں ایک بات عوام کو بتانا چاہتا ہوں, یہ بار بار موٹر وے کا جال جو میاں صاحب اور یہ لگے رہتے ہیں ہر وقت, جس دن موٹر وے بنتا ہے نا اس دن سے لے کے جب تک موٹر وے جو ہینڈ اوور نہیں کرتی کمپنی اس سال تک کا موٹر وے میں ٹول ٹیکس طے کر دیا جاتا ہے. یہ جو آج آپ اپنی قیمت بڑی جو بتا رہے ہیں نا کہ جو موٹر وے کے جو چارجز بڑھ گئے ٹول ٹیکسز, یہ کوئی ابھی طے نہیں ہوئی ہوئی. یہ جس وقت موٹر وے بنایا گیا تھا جب نواز شریف صاحب بنا رہے تھے اس وقت ہی یہ اپروول دے کے چلے گئے تھے کہ یہ اس سال میں یہ موٹر وے کا جو ہے ٹول ٹیکس ہوگا. تو یہ عوام پہ اس وقت کی یہ بجلی گری ہوئی ہے عوام کے سامنے. ابھی میں آپ کے توسط سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ اگلے 5 سالوں کا جو ہے یہ ہر سال موٹر وے کا معاہدہ کیا ہوا ہے اس حساب سے سامنے لے کر آئے. جس طریقے سے آئی پی پیز نے جو ہے پاکستانیوں کو جو ہے لوٹا اسی طریقے سے موٹر وے کے ٹول ٹیکسز بھی پہلے سے طے ہوتے ہیں. کیونکہ یہ تو چیز مجھے ابھی سمجھ آئی جب ہم یہاں پہ آئے. پہلے ہم سمجھتے تھے کہ وزیر اعظم صاحب اپروول دیتے ہوں گے جاتے ہوں گے وہ لے کے کابینہ میں یہ کسی فورم پہ. موٹر ویز اور آئی پی پی کی وجہ سے یاد رہے کہ پاکستان ڈیڈ ٹریپ میں ہے. انڈیا میں 80,000 کلومیٹر انہوں نے سڑکیں بنائی ہیں مگر انہوں نے ڈالروں میں نہیں بنائے ہیں, اپنے پیسوں سے بنائی ہیں. اس لیے اپنے ہی پیسوں میں لیتے ہیں پیسہ اور دیتے ہیں. یہ ہمارا جو یہ سارا مسئلہ ڈیڈ ٹریپ کا ہے جس سے ہمارا فارن بیلنس آف پیمنٹ کا ایشو رہتا ہے وہ ان موٹر ویز کی وجہ سے ہے جس کا آج بھی کریڈٹ لیتے ہیں. انہوں نے ساتھ ہی جسٹیفیکیشن بھی بتا دی ہے یہ ٹول ٹیکس کا. یہ نیچے پٹی پہ چل رہی ہے, دیکھ لیں کہ جو اسلام آباد سے لاہور نکلے گا اس کو 500 کی جگہ 550 دینا پڑے گا. سکھر, کراچی, لاہور, پشاور ہر جگہ کی یہ تفصیل چل رہی ہے. جسٹیفیکیشن یہ دی ہے انہوں نے ان کے جی این ایچ اے کا مجموعی خسارہ جو ہے نا 2024 میں 318 ارب روپے زیادہ ہو گیا ہے اور یہ جو ہے منافع کم ہو کے 4 ارب 28 کروڑ روپیہ رہ گیا. 14 ارب 28 ارب. اور یہ لمبی چوڑی آج ہی اتفاقاً انہوں نے یہ قسم کی جب کٹھی خبریں آتی ہیں بڑھانے کی اور برے حالات کی جو ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ جسٹیفیکیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان وجوہات کی وجہ سے جو ہے نا ہم مجبور ہیں ٹول ٹیکس بڑھانے میں. جی استف مزمل. یہ جو آپ کو ایک اور چیز میں اضافہ کر دوں کہ ہم ابھی تک آج تک زندگی میں بولتے رہے کہ جی پاکستان کا وابڈا مقروض ہے, سٹیل مل ہے یہ جو ہے خسارے میں. اس وقت حکومت پاکستان کا جو سب سے بڑی مقروض ہے وہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے اور دبا کے ہم نے جو ہے اس کو جو ہے اس کے نیچے کام کیا ہے. آپ کو تو اندازہ ہو گئی کہ یہ جو ہے سڑک کا بنانے کا کاروبار کتنا منافع بخش ہے. یہ ایک سڑک کئی دفعہ ریوائز ہوتا ہے اس کا ریٹ اور یہ مکمل نہیں ہوتی. اس وقت جو ہے نیشنل ہائی وے اتھارٹی جو ہے پاکستان کا سٹیل مل سے بڑا سفید آتی ہے, پی آئی اے سے بڑا سفید آتی ہے اور یہ اتنا بڑا مقروض ہے اس کی جو ہے سامنے بات نہیں لائی جاتی, کبھی اس کی ریسٹرکچرنگ کی بات نہیں کی جاتی اور اس کو چلائے جا رہے ہیں کیونکہ اس سے جو ہے نا بہت سارے لوگوں کے کام چلتے ہیں. اور آپ دیکھ لیں کہ بجٹ میں بھی ترقیاتی اخراجات میں سب سے زیادہ فنڈ اسی میں رکھا جاتا ہے. صوبوں میں بھی اسی طریقے سے کام ہوتا ہے. صوبوں میں بھی جو ہے سب سے زیادہ سی این ڈبلیو اور سڑکوں میں پیسے رکھے جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا نہندہ ہے. یہ بھی آپ نے سیریز کا پہلی خبر آپ نے بریک کی ہے کہ جی نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے جو ہے قرضے بہت بڑھ گئے اور ان کی آمدنی تو ہے نہیں, خسارے کا ادارہ ہے وہ, اور وہ جو ہے یہ آئندہ آنے والے دنوں میں یہ بڑھتا رہے گا
اور اب آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا وہاں پہ بھی جو ہے ریٹ بڑھانے کا. اور ابھی مجھے یہ بات کنفرم نہیں ہے, کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سال کا یہ تیسری سے چوتھی دفعہ انکریز, چوتھی دفعہ ہم کنفرم کرتے ہیں. اس خبر میں یہ ذکر ہے اس چیز کا کہ یہ چوتھی دفعہ جو ہے نا بڑھایا گیا ہے, اور وہ آئندہ بھی یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مزید نہیں بڑھایا جائے گا. اور ساتھ میں آپ دیکھیں نا ٹول ٹیکس بھی زیادہ دیں گے. اب پٹرول جب اتنا مہنگا ہے 10 روپے لیوی آئے گی تو ہر بس ویگن والا وہ بھی اپنا کرایہ بڑھا جو بس ٹول ٹیکس زیادہ دے گی تو جو ہائی وے پولیس ہے, جو ہائی وے پولیس ہے نا, جو آپ کے جو بٹوین موٹر وے جو چلان ہوتے ہیں اور جو پاکستان کے سب سے مہنگے ترین چلان ہے 2500 روپے کا اگر اوور سپیڈنگ کا ہے اس طرح, وہ تمام ریونیو بھی انہی کو جاتا ہے. یہ جو ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کو نہیں جاتا. جتنی بھی اگر موٹر وے میں ٹریفک وہ ہوتی ہے وہ بھی تمام کی تمام ریونیو جو ہے اس میں جاتا ہے, ہائی وے کے ریونیوز میں جاتا ہے, نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ریونیوز میں جاتا ہے. سو ناظرین کے لیے یہ ہے کہ اس دفعہ جو پروگرام بنا رہے تھے کہ عید کی چھٹیوں کے اندر وہ انہوں نے گاؤں میں جانا ہے, گھر میں جانا ہے یا دور رشتہ داروں کو ملنے جانا ہے, تو کافی لوگ ہوں گے جو 100 دفعہ سوچیں گے, کیونکہ کاسٹ اس دفعہ جو ہے ویجز جس طرح میں نے کہا اجرت 20% کم ہو گئی ہے, مگر کرائے اور خرچہ جو ہے وہ اس دفعہ ڈبل ہوگا. سو یہ کیلکولیٹ کر کے گھر سے نکلیں. پاکستان کی اکانومی کو دنیا کی اس وقت جو گلوبل وارفیئر ٹیرف کی چل رہی ہے یا ری الائنمنٹ جو ہو رہی ہے اس تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مجھے یہ آج میرے سامنے خبر پڑی ہوئی ہے, اس کا سمجھا دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف کے وجہ سے یہ اکنامک لبرلائزیشن پلان بنا ہے کہ یہ اپنے ٹیرفز جو ہیں ویٹڈ ایوریج اس کی اوسط ہے وہ اس کو کم کر رہے ہیں 6%, اور یہ 43% جو ہے نا ٹیرف کم ہوں گے. تو میں ذرا سمجھنا چاہتا ہوں کہ لبرلائزیشن ایک زمانے میں بڑی اچھی چیز سمجھی جاتی تھی, اور وہ جو ہے ٹیرف اپنے بڑھا رہا ہے, یورپ بڑھا رہا ہے, ہر ملک بڑھا رہا ہے یہاں پہ, اور وہ ٹوٹلی پروٹیکشنسٹ ہو رہے ہیں. تو یہ ہمارا ایسے موقعوں پہ یہ لبرلائز کرنے کا یہ کیا اس کی کوئی تک سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں عامر صاحب, اس وقت جو ہے نا پاکستان میں جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ پاکستان میں صرف ڈیموکریسی نہیں ہے, اسی طریقے سے پاکستان میں تجارت میں بھی کیپٹل کنٹرولز ہیں. مثال کے طور پہ یہ موبائل فون ہے نا میرا, یہ پوری دنیا میں کہیں پہ بھی ایسا کوئی ملک نہیں ہے کہ جتنے کا موبائل فون ہو اس کے اندر پی ٹی اے کی اتنی ڈیوٹی ہو. مطلب یہ اگر $1000 کا موبائل ہے تو 2 لاکھ روپے ڈیوٹی لے رہی ہے حکومت اس پہ. پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے, یہ صرف پاکستان کے کنزیومر دے رہے ہیں. اسی طریقے سے اگر آپ جو گاڑی چلاتے ہیں پوری دنیا میں 10, 15, 20% ڈیوٹی ہے. پاکستان میں جو بڑی گاڑیاں ہیں اس پہ 400% تک ڈیوٹی ہے, 400% تک. تو ہر وہ چیز جو میرا آپ کا یا عوام کا حق ہے جو پاکستان میں پوری دنیا میں استعمال ہوتی ہے, اگر بھارت میں جس ریٹ میں مل رہی ہے وہ ہمیں بھی, چلے ہم امریکہ کی نہیں بات کرتے, برطانیہ کی نہیں کرتے, ان کی آمدنی ہم سے 10 گنا زیادہ ہے, لیکن وہی چیز ہم ان کے مقابلے میں 4 گنا مہنگی خرید رہے ہوں. مطلب یہی فون امریکہ میں اگر جو ہے $1000 کا مل رہا ہے اور ہم پاکستانی روپوں میں اس کو $1500 کا $2000 کا لے رہے ہو تو یہ بھی زیادتی ہے. تو اس پہ آئی ایم ایف نے جو ہے انہیں کہا ہے کہ آپ اس کو مناسب کریں, یہ اوور آپ نے. اچھا اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ نقصان یہ ہو رہا ہے جو مقامی میں اپنا سوال ریفریز کرتا ہوں. یہ جو اکنامک لبرلائز کی جاتی ہے کمپٹیشن بڑھانے کے لیے وہ کیا جاتا ہے, اور جو پروٹیکشنسٹ پالیسی اس لیے بنائی جاتی ہے کہ اپنی لوکل انڈسٹری کو, اور یہاں ہمارے 40-50 سال سے نہ ٹرانسفر ٹیکنالوجی ہوئی, نہ بے روزگاری کے لیے وہ والی یہاں پہ آئی. تو جب اب یہ اپنے آپ نے چیکس بھی نہ ہوں, ریگولیشن بھی نہ ہو, اور پھر آپ کہیں جی لبرلائز, تو وہ تک نہیں سمجھ جاتی آپ, اس لیے جو انٹرنیشنل فلسفہ اس کے پیچھے اقتصادی ہے اس طرح اپلائی نہیں ہوتا. عامر بھائی میں آپ کی بات بالکل ٹھیک, آپ کی بات بالکل میں سمجھ گیا تھا اسی وقت, لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس میں جو آپ کی مقامی صنعت والے ہیں نا, وہ بجائے اس میں اس کمپٹیشن سے دنیا میں کسی بھی انڈسٹری کو صنعت کو پروٹیکشن دی جاتی ہے 10 سال کی. آپ کی آٹو انڈسٹری 1990 سے پروٹیکشن مانگ رہی ہے کہ وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہمیں جو ہے پروٹیکشن دیں تاکہ ہماری جو ہے سیل بڑھ سکے, ہم جو ہے یہاں پہ جو ہے نا مقامی طور پہ گاڑی تیار کر سکیں. 35 سال سے جو صنعت نہیں کچھ کر سکی, عوام کو ٹیکہ لگا رہی ہے. ایک جو نارمل کار جو ہے 10 لاکھ کی ہونی چاہیے وہ 40-40 لاکھ کی بیچ رہی ہے, اور ان کے منافع آپ دیکھیں تو یہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ اس سے کوئی آپ کے ملک کی کوئی آپ کی صنعتی حال دیکھ لے نا.
13% آپ کی جو ہے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ آف جی ڈی پی ہے. یہ تمام پروٹیکشن دینے کا. اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ ابھی ہم اور آپ اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں کہ عید میں لوگ جب جائیں گے تو مہنگا جو ہے وہ ٹول ٹیکس دیں گے, یہ دیں گے, وہ دیں گے. دوسری طرف وہی چیز جو ہمیں 100 روپے کی ملنی چاہیے, پروٹیکشن کی وجہ سے مقامی وہ جو ہے ہمیں 150, 200, 250, 300 کی بیچ رہے ہیں اور اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو وہ عوام کو وہاں پہ بھی تو نقصان ہے. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کمپٹیشن بڑھانے کے لیے اور یہاں کے مقامی جو تاجر جو بھی پالیسی بنائے ہیں اس کے لیے یہ ہے کہ یہاں پہ روزگار آنا چاہیے, ٹرانسفر ٹیکنالوجی آنا چاہیے اور لوکلی بڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ مزمل ہمیں وقت دینے کا. بہت شکریہ, تھینک سو مچ. مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ابھی ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, یہیں سے آگے بڑھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس وقت سینئر صحافی ہیں مجید شیخ صاحب, انہوں نے مجھے جوائن کیا. سر آپ کے وقت کے لیے بے حد شکریہ. عامر صاحب پچھلے ہفتے آپ یہ بھی سوال کر رہے تھے اور میں نے بھی آپ سے بدلے میں یہی سوال کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کہاں ہیں؟ آج بھی وہ غائب ہیں. نواز شریف صاحب کہاں مصروف ہیں؟ جی یہ بتایا جا رہا ہے کہ لاہور اتھارٹی فار ہیریٹیج ریوائول یہ ایک نئی اتھارٹی بنا دی گئی ہے جس کے پیٹرن ان چیف جو ہیں وہ میاں نواز شریف صاحب ہوں گے. بہت اچھی بات ہے کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر جب اس کی نگرانی کریں گے تو بیوروکریٹ اور تمام جو پیرافرنیلیا وہ ان لائن آ جاتا ہے, اس سے کافی فوائد بھی ہوتے ہیں. نارملی دنیا بھر میں دیکھا جاتا ہے کہ جب سیاستدان ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ اس طرح کے کار خیر کے اندر جو ہے نا شمولیت کرتے ہیں, جیسا کہ جیمی کارٹر انہوں نے اپنا بہت نام بنایا, ایل گور انوائرمنٹ کے متعلق کرتے رہے. تو پتہ نہیں یہ کیا پیغام ہے کہ میاں صاحب کی یہ ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی, مگر اس کے اوپر کچھ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے. مجید شیخ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, یہ میرے جرنلزم کے پہلے استاد بھی ہیں. بہت کچھ میں نے بھی اور بھی میرے کئی کولیگز نے ان سے سیکھا. ان کے والد صاحب بھی حمید شیخ صاحب پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے, باقی بھی ان کے روف شیخ ان کا بھائی بھی میرا کولیگ رہا ہوا ہے. شیخ صاحب پچھلے 10-20 سال سے لاہور کی ہیریٹیج کے اوپر کالم بھی لکھتے ہیں, 2-3 کتابیں بھی آ چکی ہوئی ہیں. جی شیخ صاحب میں آپ کا کالم پڑھ رہا تھا, ویلکم ٹو دا شو. ذرا یہ بتائیے کہ کیا اس کے اندر کچھ خدشات کیا ہو سکتے ہیں اس اتھارٹی میں؟ بات یہ ہے کہ لاہور کی جو اتھارٹی ہے ورلڈ سٹی اتھارٹی, یہ آغا خان کے کہنے پہ 12-13 سال پہلے بنائی گئی. اس کا قانون باقاعدہ پاس ہوا اور جو اس کی ٹرمز ہیں ایگزیکٹلی اسی ٹرمز پہ 2 ہفتے پہلے نواز شریف نے ایک نئی ہیریٹیج کی بنا لی. یعنی کہ ایک ہی کام کے لیے 2 آرگنائزیشنز بنا دی. اچھا, وہ جو ورلڈ سٹی اتھارٹی ہے اس کے اندر پروفیشنلز ہیں, آرکیٹیکٹس ہیں, اس میں ہر قسم کے لوگ ہیں اور بہت ہی عمدہ دنیا میں جاتی ہے اور بڑا کام کیا ہے انہوں نے لاہور قلعے کا. پھر یہ وزیر خان کی مسجد ہے, سنہری مسجد, لاہور کے بہت فرق ڈالا. تو یہ جو نئی چیز انہوں نے ہیریٹیج کی بنائی ہے اس کے اندر صرف سرکاری افسر ہیں, وہ بھی سینئر جو ریٹائر ہو جائیں گے شاید 1-2 سال میں. تو یعنی کہ ان کے پاس تجربہ بھی کوئی نہیں ہوگا, کوئی علم بھی نہیں ہوگا. میرا محتاط اندازہ ہے ایک صحافی 52 ایئرز آف جرنلزم کا کہ یہ بیسکلی میرا خیال میں اکتوبر-نومبر میں یہ کوئی الیکشن اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ لاہور میں جو تاجر کمیونٹی ہے اور جو اس طرح کے لوگ ہیں ان کی سپورٹ لیں گے اور سرکاری پیسہ لے کے یہ مال روڈ کو کہتے ہیں ہم بڑا زبردست بنا دیں گے, بجلی کی تاریں نیچے بجھا دیں گے. مجھے تو یہ ٹھیک معاملہ نہیں لگتا. دے شوڈ اسٹاپ اٹ اور جو ورلڈ سٹی اتھارٹی اس کو چلنے دیں. میں شیخ صاحب دیکھ رہا تھا آپ نے کہا کہ تاجروں کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. لاہور سے اگر یہ 8 فروری والے اوریجنل رزلٹ آتے تو جو نون لیگ کا حال رہ گیا تک سمجھ آتی ہے اس کی سیاسی کہ وہ یہ کیوں کرنا جا رہے ہیں. مگر یہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ جو بتایا جا رہا ہے کہ لاہور کے سارے دروازے جو ہیں
وہ ان کو دوبارہ ٹھیک کیا جائے گا، ان کو ری بلڈ کیا جائے گا. تو یہ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ قبضے ہو چکے ہوئے ہیں، ایک وہاں پہ مارکیٹیں بن چکی ہوئی ہیں. تو وہ تاجر حضرات سے یہ قبضے چھڑانا بہت مشکل کام ہوگا. تو کوئی نواز شریف جیسا تگڑا آدمی آ جائے تو یہ کروا سکتا ہے. یہ ایک نقطہ نظر یہ بھی ہے. یہ بڑا مشکل. دیکھیں بات سنیں، ساری دنیا میں اور لاہور میں بھی اور پاکستان میں بھی ایک شہر میں 15% سے زیادہ الاؤڈ نہیں ہوتی کمرشل ایکٹیویٹی. اندرون شہر 67% ہو گیا. لوگ انہوں نے بگا دیے، انہوں نے سارا شہر. پھر جو دیوار تھی اس کی اینٹیں چوری کر کر کے انہوں نے مکان بنایا، گیٹس توڑ دیے انہوں نے. تو آپ کا خیال ہے یہ تاجر کمیونٹی یہ نئی دیواریں بننے دیں گے؟ یہ نئے گیٹ بننے دیں گے؟ یہ اپنی دکانیں بند کرنے دیں گے؟ بہت مشکل ہے. یہ صرف نواز شریف کا ایک طریقہ کار ہے. یہ جو وارلڈ سٹی اتھارٹی کرنا چاہتی ہے، آغا خان بھی زور لگا رہی ہے، یونیسکو والوں نے بھی کہا ہے. ساری دنیا میں جو ہیریٹیج کے لاہور بہت پرانا 4,500 سال پرانا شہر ہے. اس کو ٹھیک کرنے میں تاجروں کا نقصان ہے، اور نواز شریف تاجروں کا نمائندہ ہے. میرے حساب سے، ہو سکتا ہے میں اللہ کرے میں غلط ہوں، تو میرے خیال میں وہ نہیں ہونے دے گا. بٹ سر آئی ایم شور کہ جب میاں نواز شریف جو ہیں ان کی وفاق میں بھی حکومت ہے، پنجاب میں بھی ان کی حکومت ہے، ان کی بیٹی چیف منسٹر ہیں، تو یہ سب سے زیادہ پاورفل اتھارٹی پاکستان کی تو اب یہ بنے گی. تو آئی ایم شور وہ صرف بیوروکریٹس کے علاوہ سول سوسائٹی سے یہ ہو سکتا ہے یہ جو پہلے والی اتھارٹی ہے وال سٹی والی اس کو بھی انکارپوریٹ کریں. وہ سب کو میرا خیال خوش کرنا چاہیں گے. اگر کچھ اس میں سے اچھا کروا سکے تو بڑا ایک دنیا بھر میں جو یہ پرانے شہر ہیں، مطلب پشاور، ملتان، کوئٹہ، باقی شہروں میں بھی جو اس طرح کے وہ ہیں، اگر اس کو ٹھیک کر لیا جائے تو بہت اعلیٰ چیز ہوگی. نہیں، یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ اگر ایسے ہو. پنجاب کے اندر دیر آر 47 ورلڈ سٹیز. بحیرہ دیکھیں جہاں اسکندر اعظم آیا تھا. لاہور سے پرانا ملتان ہے، ملتان کو نہیں کرتے. بات یہ ہے کہ میں نواز شریف کو بڑی اچھی طرح جانتا ہوں، اسکول میں، کالج میں، اس زمانے میں. اس کا بھائی میرا کلاس فیلو تھا. ان کو میں بڑی اچھی طرح جانتا ہوں. یہ کبھی بھی تاجروں کو پیچھے نہیں چھوڑیں گے. یہ دکانیں بند نہیں کرنے دیں گے. یہ دیواریں مجھے بڑا مشکل لگتا ہے. مجھے آغا خان ٹرسٹ والوں نے بتایا کہ ان کے پاس باقاعدہ ایک منصوبہ ہے دیواریں بنانے کا، گیٹ ویز بنانے کا. اس سے یہ ہوگا کہ جو مال اندر باہر جاتا ہے وہ رک جائے گا یا اس میں رکاوٹ رہے گی. مشکل لگتا ہے. میں تو سیدھی بات کرتا ہوں، اس میں کوئی ڈر کی بات نہیں ہے. آپ نے جو کچھ اپنے کالم کے اندر آپ جو چھپا ہے اس کے اندر کچھ تجاویز بھی دی ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ اگر یہ مال روڈ کو ٹھیک لاہور کے کر رہے ہیں بڑی بہتر ہے. ساتھ میں آپ نے کہا ہے کہ بریڈلو ہال ہے ریٹنگن روڈ کے اوپر جو ہے اس کو آپ نے تجویز دی ہے کہ پارٹیشن کا میوزیم بنا لیں امرتسر کی طرح. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو بریڈلا ہال ہے ریٹنگن روڈ پہ، یہ بنا تھا تقریباً 100 سال سے زیادہ ہو گیا. یہاں پہ کانگریس نے ہندوستان کی آزادی کا یہ ریزولوشن پاس کی تھی. اس میں قائد اعظم بھی تھے، علامہ اقبال بھی تھے، سارے تھے. اس وقت تک پاکستان کا ریزولوشن نہیں آیا تھا یہاں پہ. تو یہ بہت اسی ہال میں بھگت سنگھ نے تعلیم حاصل کی. اسی ہال میں سارا کچھ جو آزادی تھی اس بر صغیر کی، اس کا سارا کام اس ہال میں ہوتا تھا. بٹ کیونکہ وہ کانگریس کا تھا اس لیے ہم اس کو دیکھتے ہی نہیں. حالانکہ اس کا تعلق ہماری آزادی سے ہے. پھر پارٹیشن ہو گئی. اگر اس ہال کے اندر پارٹیشن میوزیم بنا لیں، اور مجھے پتا میں نے اس پارٹیشن کی ریسرچ میں کافی کام کیا ہوا. برکلے ہے کیلیفورنیا میں، انہوں نے بھی ایک کتاب بھی چھاپی 10,000 اسٹور، اور وہ 10,000 اور چھاپ رہے ہیں ان کے ساتھ مل کے، امرتسر کے ساتھ مل کے. اور یہاں اتنے لوگ ہیں. آپ مجھے بتائیے عامر کہ کوئی گھر ہے لاہور میں جس کا کوئی فرد پارٹیشن کی وجہ سے نہ افیکٹ ہوا ہو؟
بہت کچھ ہے. اس کو بریڈلا ہال کو پارٹیشن میوزیم بنانا چاہیے. اور بھی بڑی میں نے اپنے آرٹیکل میں جی آپ نے ایک اور بڑی اچھی تجویز جو اس میں دی ہے کہ مجھے اس کے آپ نے کہا ہے کہ انارکلی میں وہ جو بک سٹریٹ ہوتی ہے اس کو ریوائیو کر کے اس کو ذرا بہتر طریقے سے آرگنائز کرنا چاہیے. ہم بچپن سے وہاں سے پرانی کتابیں خریدتے ہیں, ابھی بھی میں جب جاتا ہوں لاہور تو وہاں پہ ضرور چکر لگاتا ہوں. اس کا بھی ذکر کیا آپ نے. جی بالکل, یہ بڑے بڑے اچھے لوگ ہیں. میں کئی کو جانتا ہوں جن کے گھر میں چھت تک کتابیں بھری, 50,000 60,000 کتابیں ہیں. تو یہ تو سارا اکٹھا کر کے میں نے تو سجیشن دی ہے کہ نیلا گنبد کی ایک گلی لے لے, اس میں بک شاپس ہی ڈالے اور وہ روز چلے تو پتہ چلے کو پڑھی لکھی قوم ہے. اس وقت تو بڑا مشکل ہے سوائے اتوار کو. اور مزے کی بات یہ ہے تو بیچاری بچیاں زیادہ ہوتی ہیں. ہمارے لگتا مرد پڑھتے نہیں ہے زیادہ آج کل, اور ٹی وی کی وجہ سے اور ویڈیو کی وجہ سے بھی فرق پڑ گیا, ساری دنیا میں پڑا. بٹ یہ کتابوں کا لین کھولنا بڑا ضروری ہے. بسنت کا شروع کرنا, بریڈلا ہال ہے, مال روڈ, یہ بسنت کا خاص طور پہ کہ صرف بلڈنگز ٹھیک نہیں کرنی, ثقافت بھی ٹھیک کرنی ہے. آپ کا ہمارا تو بسنت سے جڑا تھا, آج کی نسل کو تو پتہ ہی نہیں بسنت کیا تھی. اور گورنمنٹ سیکورٹی اور اپنی کیونکہ ڈیوٹی نہیں قانون نافذ کرنے والے ادارے کر پاتے تو آسان کام ہے جی سب کچھ بند کر دو, بسنت بھی بند کر دو. تو مطلب یہ ہماری پولیس کا قصور ہے. اب آپ بتائیں نا کہ بغیر ہیلمٹ انڈر ایج بچے موٹر سائیکلیں زیادہ چلاتے ہیں, وہ جرم ہے, ان کو روکو. اور خاص طور پہ اگر ایک دن بسنتی کرنی, ایک دن کے لیے تو روکو نا. یہ سب کچھ دیکھیں, یہ ہماری تہذیب ہے, اتنا کچھ کرنے کو ہے. تو یہ اوپر سے نواز شریف نے ایک نیا بنا لیا. اس کو چاہیے کہ بس اس کو بند کر دے, اور یہ سرکاری افسر اس میں بھرتی کر لینا. یہ کہاں کی عقل مندی ہے. ہمیں بڑی امید ہے کہ نواز شریف صاحب اگر اس کام میں شامل ہو گئے ہیں تو آپ جیسے لوگوں کو, اور اس کے اندر جو ہے صرف بلڈنگز ٹھیک نہیں کرنا, سول سوسائٹی کو لے کے چلنا پڑتا ہے. اس شہر کے باسیوں کو جو پرانے ہیں ان سے بھی پوچھ لیں, اور ملا کے اگر کوئی اچھا کام ہو جائے تو ایک ماڈل اگر بن جائے تو ملتان میں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ ہو سکتا ہے, پشاور ٹھیک ہو سکتا ہے, باقی وارڈ سٹیز جو 60-70 وارڈ پرانے شہر ہیں تو دنیا بھر میں ریوائیو کیا جاتا ہے. سیاحت کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے. تو لیٹس ہوپ کہ اچھا کام کر لیتے ہیں. ہماری سیولائزیشن بہت پرانی ہے, بہت دنیا کی پرانی ترین میں سے ہے. ہم نے اس کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اس طرح دھیان دینا چاہیے ان کو. اگر نواز شریف کو اچھا کام کرے ہم اس کے ساتھ ہیں, بٹ اگر وہ ایک ورلڈ سٹی اتھارٹی کو بند کرنے کے چکروں میں پڑ جائے تو وہ غلط بات ہے. ایک ہی کام ہے, اس کے لیے 2 اتھارٹیز بنا دی گئی ہیں. بے حد شکریہ مجید شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود. سر آپ کے وقت کے لیے شکریہ. عامر صاحب آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.